बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होम टीवी के मकबूल तरीन प्रोग्राम दिल की बात के साथ आपकी मेज़बान हिरा शब्बीर हाज़िर है। आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है एक ऐसी शख्सियत को जिनसे मिल के, जिनसे बातें करके आपको कुछ नया जानने का मौका मिलेगा। आप जनरल सेक्रेटरी हैं, शेल्टर होम्स वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक इदारा चलाती हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मिस हिना सिद्दीकी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हिना, कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे? दिल की बात में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। आपसे आपके मुताल्लिक, आपके काम से मुताल्लिक कुछ जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में, अपने काम के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या करती हैं? जी मैं दी शेल्टर होम वेलफेयर सोसाइटी की जनरल सेक्रेटरी हूँ और गुज़श्ता 10 सालों से कराची में काम कर रहे हैं। गरीबों की मदद कर रहे हैं, जो भी स्पेशल चिल्ड्रन माजूर होते हैं उनके लिए एक प्रोग्राम करना, उनको व्हीलचेयर देना। इसके अलावा जेल में जो कैदी हैं उसके लिए हम वर्क करते हैं तमाम सिंध की जेलों में। तो आपने इसका मतलब कब क़याम कब अमल में आया ये शेल्टर होम जो आपने बनाया? मेरा शेल्टर होम तो गुज़श्ता 4 साल पहले रजिस्टर्ड हुआ, मगर एज अ समाजी कारकुन मेरे हस्बैंड 20 साल से वर्क कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और मैं उनके साथ 10 साल से इस वर्क में अटैच हूँ। फिर हमने ये ऐसा सोचा कि हमें एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए अपनी वेलफेयर की तरफ से, जो शेल्टर होम लेडीज़ के लिए बनाने का मेरा ख्वाब है। तो उसके लिए फिर मैंने ये नाम रजिस्टर्ड करवाया सिंध। तो अभी जो आपका ये चल रहा है, तो इसमें सिर्फ ख़वातीन के लिए काम होता है या बच्चे बूढ़े सभी शामिल हैं? सभी शामिल हैं। जैसे किसी का इलाज का मसला है तो हम वो भी करते हैं, किसी को कानूनी मदद फराहम करना वो भी करते हैं, कैदियों के लिए भी काम करते हैं, राशन तकसीम करते हैं, गरीब बच्चों की शादी में प्रॉपर जहेज़, खाना, सारी चीज़ें करते हैं। तो कैसे ख़्याल आया कि ये काम किया जाए? किसने मोटिवेट किया? ये ख्याल मेरे हस्बैंड को 20 साल पहले आया था। उन्होंने ये स्टार्ट किया था उस वक्त। तो मैं ये समझती हूँ कि शायद अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चुना, और बग़ैर अल्लाह की रज़ा के कोई काम इंसान करता नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त है। तो उनके जहन में ख्याल आया, और शुरू में बहुत प्रॉब्लम्स भी आई क्योंकि कोई जानता नहीं था, तो बहुत स्ट्रगल की उन्होंने अपना एक नाम और एक मुकाम बनाने के लिए। किसी की सपोर्ट हासिल रही? नहीं, उन्होंने जब स्टार्ट किया तो खुद ही बहुत मेहनत उन्होंने खुद की। खुद हर जगह जाते थे, कुछ लोग उनको मिलते थे, कोई नहीं भी मिलता था, उस वक्त कोई इतना जानता नहीं था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको पता है बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर वो लोग जिनकी हेल्प करते थे उनकी दुआएं साथ होती थी। तो फिर आपने 10 साल के बाद क्यों इस तरह से अटैच हुई? आप स्टार्टिंग से ही क्यों नहीं साथ थी? मैं स्टार्टिंग में इसलिए साथ नहीं थी कि मेरे बच्चे छोटे थे उस वक्त, और बच्चों को भी टाइम देना पड़ता था, फिर घर। फिर एक वक्त आया कि मुझे लगा कि मुझे भी आना चाहिए। पहले मैं घर पे जब होती थी तो बहुत सारे मशवरे और बहुत सारी चीज़ें मैं अपने हस्बैंड को बताती थी कि नहीं ऐसे कर ले। या एक होता है जैसे हर शौहर अपनी बीवी से हर बात शेयर करता है, जो प्रॉब्लम्स हो या जो सक्सेस, तो वो मुझे बताते थे। तो मैं ऐसे कहती थी कि ऐसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, या इस तरह से। यानी आप लोगों की अच्छी कोऑर्डिनेशन थी और दोनों ने मिलकर इस काम को जी शुरू से। तो फिर मैं अंदर बैक पे तो कर ही रही थी, मतलब सारे आइडियाज़ वगैरह देती थी अक्सर। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम भी अब आ जाओ बाहर, मेरे साथ मिलके करो। फिर बच्चे भी थोड़े बड़े हो चुके, तो मुझे लगा कि मेरी ज़रूरत है। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मतलब ये काम करके मज़ा आता है, कुछ जहनी दिली सुकून मिलता है, क्या फ़ील करती हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है, जहनी दिली सुकून मिलता है, इज़्ज़त मिलती है। लोग जब आपको सराहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और जिन गरीबों की हम मदद करते हैं उनकी दुआएं, जब वो दुआ दे रहे होते हैं तो लगता है कि बस ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। और जब कोई हमें कोई काम बोलता है तो बस हम लग जाते हैं कि नहीं ये मिशन है, ये काम आया, हमें करना है। और अच्छा, कुछ टारगेट सेट करते हैं ईयरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे कि ये टारगेट है हमारा और हमें इसे अचीव करना है? जी ऐसा होता है कि जब कोई बच्चे की शादी की दरख्वास्त आती है तो बहुत सारे लोग हमसे उम्मीद लगा के, मतलब बहुत सारी दरख्वास्तें एक साथ आ जाती हैं, 5-6। तो आपको पता है कि इतना तो नहीं, मतलब जितना हमारे 1 या 2 बच्चे की शादी की मंथली हम
एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाकियों को फिर हम मना कर देते हैं, क्योंकि जाहिर बात है कि किसी से की जिम्मेदारी ज़्यादा लेना हैं और और फिर वसाइल उनको कम हैं। उम्मीद दिला के फिर पीछे नहीं हटते, तो इसलिए हम फिर वो वसाइल भी उसी तरह डोनेशन भी होनी चाहिए, उसी तरह आपके पास सपोर्टर भी होने चाहिए। तो हम अपने बैग पे देखते कि कौन हमें इतना नहीं सपोर्टर है, तो फिर 2 या 1 हर महीने बच्ची की शादी हम करवाते हैं। इसके अलावा जो कानूनी मदद लोग हमसे लेने आते हैं तो उसके लिए भी हम करते हैं, क्योंकि हमने पुलिस के लिए भी बहुत प्रोग्राम्स किए हैं, सेमिनार्स वगैरह, जो थानों में माहौल अच्छा होना चाहिए, लोग आते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब आपने ये रजिस्टर्ड करवाया तो उसके बाद आपको पहले की बनिस्बत कुछ चेंज महसूस हुआ? लोगों ने जानना शुरू कर दिया कि ये आपका एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ कुछ काम हो सकता है? रजिस्टर्ड इसलिए करवाया, ये चीज़ आया कि जैसे हम किसी से मिलते थे तो वो पहला सवाल ये कहते थे कि आप रजिस्टर्ड हैं। तो डोनेशन देने से पहले या कोई भी सपोर्ट करने से पहले आया पूछते थे कि आप रजिस्टर्ड है नहीं है। तो हमने कहा कि देखें, हमें तो बड़े लेवल पे जाना है और एक ज़िंदगी भर के लिए यही काम करना है, तो इसको रजिस्टर्ड कराना बहुत ज़रूरी है। रजिस्टर कराने के बाद ज़्यादा अच्छा उसका रिस्पॉन्स आया, लोग ज़्यादा अहमियत देने लगे कि जब पूछते हैं कि भैया आप रजिस्टर्ड है, तो मैं कहती हूँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम चल लेवल पे रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट की तरफ से। तो फिर अच्छा, इदारा चलाने के लिए फ़ंड्स की तो लाजमी सी बात है, ज़रूरत होती, तो इसके लिए आप मुख्तलिफ़ लोगों से रब्ता करते हैं या ख़ुद लोग आपके पास आते हैं ये जानकर कि ये आप एक इदारा चला रहे हैं और यहाँ आपको ज़रूरत है फ़ंड्स की, या आपको खुद जाना पड़ता है किसी से आप लोग इस किस्म की बात करते हों? हमें खुद जाना पड़ता है, खुद कोशिश करनी पड़ती है, बहुत कम है कि कोई हमसे रब्ता करके डोनेशन दे। और आपको पता है कि मौजूदा सूरत हाल में जब कोविड की वजह से कंपनीज और सभी पीछे कारोबार हर चीज़ नीचे आया है और बहुत लोग आप पीछे हो गए हर चीज़ में, तो उसमें ऐसा सोचना कि कोई खुद से तो ऐसा नहीं है, मगर ये कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं और हमारे रिलेटिव्स हैं और हमारे जो कॉन्टेक्ट्स इतने साल में जो हमने बनाए हैं, उसकी वजह से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम कोई काम बोलते हैं तो वो फ़ौरन करते हैं, जो हमारे पुराने डोनर हैं जो करते हैं हमारे साथ। अच्छा, वो कंटिन्यू आपके साथ जुड़े? जी, हमारा अच्छा काम देखकर और हम पे उनको ट्रस्ट है तो वो इसलिए कर देते हैं हमारे साथ सपोर्ट, ये है। अच्छा, तो साल भर का क्या प्लान होता है, अपकमिंग एक्टिविटीज़ या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो आप हर साल करते हों या मंथली बेसिस पे करते हों, क्या क्या करते हैं? हम देखें हर साल एक बड़ा प्रोग्राम स्पेशल बच्चों के लिए करते हैं, जिसमें कराची के मुख्तलिफ इदारों से स्पेशल बच्चों को मैं बुला के उनके लिए म्यूज़िकल इवेंट रखते हैं, उनको व्हील चेयर देते हैं, उनके लिए चेहरे पर मुस्कुराहट लाना। जो एक इंसान माजूर होता है ना, वो बड़ा डिसहार्ट और ज़िंदगी से बहुत मायूस होता है, और जितने भी उसको अपने प्यार दे दें वो दे दें। अब जब हम उनको अपने एक हॉल या बैंक्वेट में उनको बुलाते हैं, जमा करते हैं और फिर उनके लिए एक प्रोग्राम करते हैं, तो उनको लगता है कि वाकई में हम स्पेशल हैं। फिर हम उनको बुला के उनके लिए डांस हो रहा होता है, उनको मतलब एक खुशी महसूस हो रही होती है, फिर उनके लिए लंच बॉक्सेस भी, खाना भी हर चीज़ उनके लिए करते हैं, यानी एक दिन उनके नाम होता है पूरा वो ना, तो वो बहुत खुश होते हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हमने उनके लिए प्रोग्राम किया। तो बच्चों की तालीम के हवाले से कोई काम अभी तक किया है या इरादा है आइंदा? बच्चों की तालीम के हवाले से कोई काम किया नहीं है, मगर जो बच्चे फ़ीस वगैरह का बहुत मसला होता है कुछ पेरेंट्स के साथ, तो उसके लिए हमने किया है, बहुत सारे बच्चों की फ़ीस दिलवाई हैं अपने डोनर से। और फ्यूचर में देखें, अगर मेरा इरादा होगा तो एक स्कूल खोलूँगी जिसमें बच्चों को फ्री तालीम दे हम, इंशाल्लाह। इना मज़ीद आपके इदारे के बारे में, आपके काम के बारे में जानेंगे। एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वक्त एक मुख्तसर से ब्रेक का, हाजिर होते हैं।
ویلکم بیک ناظرین. حنا صدیقی سے ہماری گفتگو جاری ہے. آئیے ان سے مزید سوالات کرتے ہیں. حنا یہ بتائیے, ابھی آپ ذکر کر رہی تھیں کہ آپ مستقبل میں بچوں کے لیے اسکول کھولنے کا ارادہ رکھتی ہیں, تو اسپیشل بچوں کے لیے ہی ارادہ ہے یا تمام غریب بے سہارا جتنے بھی بچے ہیں, وہ آپ کا مائنڈ کیا ہے؟ تمام غریب بے سہارا بچوں کے لیے, مگر اصل میرا مقصد شیلٹر ہوم کا قیام ہے. اچھا. جو میں نے گورنمنٹ سے نام رجسٹرڈ کروایا تھا, دی شیلٹر ہوم ویلفیئر سوسائٹی. بیسکلی مجھے شیلٹر ہوم بنانا ہے ان عورتوں کے لیے جو بیوہ اور طلاق یافتہ ہوتی ہیں یا جن کا کوئی گھر نہیں ہوتا رہنے کے لیے, پھر وہ بیچاری روڈوں پر یا کسی رشتہ دار کے یہاں رہتی ہیں یا کوئی ان کو رکھنے والا نہیں ہوتا. تو بیسکلی ان عورتوں کے لیے میرا یہ مشن ہے اور خواب بھی ہے کہ میں بناؤں گی انشاءاللہ جلد از جلد. اس کے لیے ہمیں ایک زمین بھی ملی ہے ابھی جی ایف ایس بلڈر کی طرف سے. اچھا. انہوں نے ڈونیٹ کی ہے ہمیں 120 گز کی. تو اپنے دیکھنے والوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی اس میں ہمیں مخیر آزاد تعاون کرے تاکہ ہم ایزیلی اپنا شیلٹر ہوم بنا سکیں. اگر کوئی پیسہ نہ دے تو اس میں سیمنٹ, بجری, سریا جس طرح کا بھی تعاون ہمارے ساتھ کرے تو یہ ایک نیک کام ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہے. بالکل. کوئی اپنے پیرنٹس کے نام کچھ بنا اس میں وہ کرنا چاہے, شامل ہونا چاہے تو موسٹ ویلکم ہے. اچھا, آپ نے ذکر کیا کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کے تمام چیزیں کرتی ہیں. آپ کے ساتھ مزید لوگ بھی ہیں, شامل ہیں اس میں؟ جی, بہت ساری فیلڈ سے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں جو ہمارے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں, ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں فزیکلی. ہاں, میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ڈونرز کی بات نہیں کر رہی کہ وہ آ کے آپ کو ڈونیٹ کرتے ہوں, ویسے فزیکلی جو بھاگ دوڑ ہوتی ہے, مختلف کام ہوتے ہیں. جی جی, فزیکلی بہت سارے ممبرز ہم نے بنائے ہوئے ہیں اپنے شیلٹر ہوم کے, تو وہ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. صحیح. اور اس کے علاوہ کیا پلانز ہیں آپ کے؟ اس کے علاوہ بس یہی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ کوئی بھی میرے پاس کسی مدد, کوئی بھی مطلب اپنے مسئلہ لے کر آتا ہے تو میرا یہ ہوتا ہے کہ میں اس کا مسئلہ حل کر دوں. اب وہ تو آپ مسائل کو پرائیورٹائز کیسے کرتی ہیں؟ مطلب ابھی آپ نے کہا تھا نا کہ جیسے درخواست آ گئی شادی کے حوالے سے, تو آپ 1 یا 2 منتھ میں ایکسیپٹ کریں گی, باقی کو منع کریں گی, ظاہر ہے. تو کیسے طے کرتی ہیں کہ اس کو مجھے پہلے اہمیت دینی ہے؟ بس جو پہلے بول دیتا ہے. اچھا. دیکھیں, اگر جیسے پہلے زبان دے دی نا جس کو, تو میں یہ سوچتی ہوں کہ میں نے اس کو اوکے کر دیا, میں کیسے اس کو منع کروں. پھر وہ جو بعد میں لوگ آتے ہیں پھر ان کو ہم منع کر دیتے ہیں کہ نہیں, ہم نے ان کو ہاں کہہ دیے. اچھا, یہاں ایک عام سا تاثر ہے, ہر جگہ ایک ریفرنس بہت چلتا ہے نا, تو کبھی کسی ریفرنس سے بہت سارے کیسز آتے ہیں ریفرنس سے. جیسے کوئی کبھی میڈیا والا کوئی بول دیتا ہے, کبھی کوئی آفیسر کے بھی, یہ ڈیزرونگ فیملی آپ دیکھ لیجئے. اور زیادہ تر ہم جا کے گھر کا وزٹ کرتے ہیں ان کے. اچھا. کہ آیا یہ مستحق ہے بھی یا نہیں ہے. تو پھر جب ہم ان کے گھر جاتے ہیں تو واقعی میں حالات جب دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے اور باقی میں یہ مستحق ہیں, تو پھر ہم ان کے لیے اوکے کر دیتے ہیں. اور جہاں پر لگتا ہے کہ نہیں ہے مستحق, تو ہم خود ہی منع کر دیتے ہیں کہ نہیں, ہمیں نہیں کرنا. تو اپنے ادارے کو کبھی پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے کسی لیول پہ؟ ہاں, میں زیادہ پروموشن سوشل میڈیا, آپ کو پتہ ہے آج کل دور ہے سوشل میڈیا کا, تو سارا کچھ سوشل میڈیا پہ ہی ہمارا جو بھی کام ہوتا ہے وہ وہیں شیئر کر دیتی ہوں. جو بھی پروگرام ہو, جو بھی میرا اپ کمنگ میرا مشن ہو, مسئلہ ہو, کچھ بھی ہو, میں اس پہ شیئر کر دیتی ہوں. تو مجھے اس پہ آتے بھی ہیں, مطلب فیڈ بیک اچھا آتا ہے, اس سے بہت پروموشن ملی ہے, لوگ بہت جاننے لگے اور زیادہ کانٹیکٹس بڑھ گئے. تو اب جیسے فیس بک پہ کوئی ایڈ ہوتا ہے نا, تو پھر اب ہم فرسٹ ٹائم ان سے ملنے جاتے تو کہتے ہیں نہیں میڈم آپ کا کام تو میں دیکھتا رہتا ہوں, آپ اچھا. پھر ان کو کچھ بتانا نہیں پڑتا مجھے, ورنہ ویسے اگر نئے سرے سے پھر بتاؤ کہ نہیں اب ہم پوری ڈیٹیل یہ کرتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر آج ہم ان سے ملے تو وہ ڈال دیا, آج ہم اس سے ملے یہ مسئلہ آیا. ایون کوئی غریب بھی میرے پاس آتا ہے اپنا مسئلہ لے کر, تو میں اس کی بھی ویڈیو کبھی کبھی ڈال دیتی ہوں کہ لگے کہ بھائی یہ پراپر کوئی آفس وغیرہ. جی, ہمارا آفس گلبرگ پہ ہی ہے, سمنا آباد میں. میری رہائش بھی وہیں پر ہے, آفس بھی میں نے وہیں پر کھولا ہوا ہے. تاکہ یہ ہوتا ہے نا, اب سوشل ورک کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی رات کو 1-2 بجے بھی مسئلہ لے کر آ سکتے, تو آفس تو پھر ایک ٹائم پہ ہی ہوتا ہے کھلا ہوا, تو میں گھر پہ ہی ایزیلی سب کو بلا لیتی ہوں. اچھا, کوئی مسئلہ نہیں, کبھی بھی کوئی بھی آپ سے رابطہ کر سکتا ہے. پوری سوشل ہوئی ہوئی ہے مطلب ہمارے ساتھ. نہیں, آپ کے کام کے متعلق تو بہت سی باتیں ہوئی, جان کر اچھا لگا, اور دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے. اب آپ کے متعلق بھی کچھ جانتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں, کیا شوق ہیں؟ ہاں, مجھے یہ اس سے بس یہ فیملی, بچے, گھر, یہ ان کو ٹائم دیتی ہوں. فارغ وقت میں گھومنا,
ادھر ادھر جانا. اچھا ہمارا کام بھی ایسا ہے کہ اس میں کبھی اس ایونٹ میں گئے, کبھی ادھر, کبھی کوئی میٹنگ ہے, تو مطلب اسی میں کام بھی چلتا رہتا ہے اور ہمارے ساری چیزیں اس میں تو گھر ان تمام چیزوں کے ساتھ آرام سے مینیج ہو جاتا ہے؟ ہاں بہت آرام سے مینیج ہو جاتا ہے. میرے بچوں کا بہت تعاون ہے اس میں, وہ بہت تعاون کرتے ہیں. میرے ان لاز سب کا, ہسبینڈ کا, سب کا تعاون ہے, تو پتہ نہیں چلتا مجھے. صحیح. یہ بتائیے کہ آپ کراچی سے ہی بلانگ کرتی ہیں پیدائش؟ جی میں نے کراچی سے ہی بلانگ کرتی ہوں, یہیں میں پیدا ہوئی ہوں, بڑی یہیں تعلیم مکمل؟ ہاں یہیں تعلیم مکمل کی میری, یہیں شادی ہوئی, سب کچھ یہیں پر ہے. صحیح جی. تو آگے مزید کیا ارادہ ہے؟ کراچی لیول پر ہی کام کرنا ہے یا مزید شہروں تک اس کو بڑھانا ہے؟ دیکھیں اگر ہمارا شیلٹر ہوم بن جاتا ہے اور ہمارا کام بڑھتا ہے آگے, تو میں اس کو آگے لے کے جاؤں گی انشاءاللہ. میرا مشن ہے یا ہم سندھ سے بھی آگے جائیں, پنجاب اور خیبر پختونخوا, جہاں بھی لوگ بلاتے بھی ہیں سوشل میڈیا پہ نا کہ میڈم یہاں آ جائیں, یہ زمین ہے ہماری, یہاں پر یہ بنا دیں. تو ایسا ارادہ ہے کہ دیکھیں اگر ہمارا کام بڑھتا ہے تو اپنے سٹی میں ایک قیام کروں گی شیلٹر ہوم کا انشاءاللہ. اور وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون کے لیے تیار بھی ہیں بہت سارے. اچھا, یعنی کہ آپ سے رابطے میں پہلے سے ہیں لوگ؟ جی سوشل میڈیا پہ میسیجز کرتے ہیں کہ میڈم یہ کام آپ ہمارے سٹی میں آ کے کیوں نہیں کرتی ہیں. اور میں گئی بھی ہوں سکھر, بدین, لاڑکانہ, حیدرآباد, بہت دفعہ گئی ہوں, اور وہاں پہ جا کے لوگوں کے سے ملے بھی ہیں. ہم گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں ان سے بھی ہمارا رابطہ رہتا ہے, اور جو مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں وہ بھی میں کافی دفعہ فون پہ حل کروا دیتی ہوں جو ان کے ہوتے ہیں. تو ان کی وہ جو ایک لائک فین فالوورز بڑھتے جاتے ہیں, جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کی آپ پہ نظر ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے وہ بولتے ہیں کہ آپ یہاں آ جائیں, ہم آپ کو یہ سہولت دے دیں گے, آپ یہاں پر یہ بنا لیں. اچھا لگتا ہے کہ دیکھو لوگ اتنا وہ کرتے ہیں, یعنی لوگ تعاون کر رہے ہیں, تعاون کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آج کل صحیح کیا ہے, فیک کیا ہے, یہ فرق تھوڑا سا ختم ہو گیا. اور پھر سوشل میڈیا کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مطلب ہم ریکگنائز ہی نہیں کر پاتے کہ جو چیز ہمیں کہی جا رہی ہے وہ 100% صحیح ہے یا کوئی ہمیں ایسے ہی بے وقوف بنا رہا ہے. تو آپ اس کے لیے کیا مطلب خود جا کے دیکھتی ہیں, ان سے بات چیت کرتی ہیں, یا میسیجز کے تھرو ہی آپ بلیو کر لیتی ہیں کہ ہاں یہ بات ہے, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میسیجز پہ تو نہیں ہم بلیو کر سکتے کہ ہم وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے. جب تک ہم خود نہیں جاتے میں نہیں بلیو کرتی. ہاں اگر وہ کسی کے ریفرنس سے آیا ہے اور وہ بھروسے کے لائق ہیں اور ہم ان کو جانتے تو پھر میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ صحیح ہوگا. اچھا, ڈیلنگ کون کرتا ہے؟ آپ خود کرتی ہیں, آپ کے ہسبینڈ کرتے ہیں؟ دونوں مل کر کرتے ہیں, ہم دونوں مل کر ہی کرتے ہیں, مگر زیادہ میں کرتی ہوں کہ نہیں. اور وہ بھی ہم دونوں برابر ہی ایک طرح سے نا, دونوں کے مشورے سے کام ہوتا ہے کوئی بھی. تو مگر میں نا جا کے وزٹ کر کے دیکھتی ہوں کہ اپنی آنکھوں سے جو چیز انسان کو تسلی ہو جاتی ہے. پھر کرنے والے بھی پوچھتے ہیں نا کہ بھئی, اور وہ بعض دفعہ انکوائری بھی کرتے ہیں. اچھا, تو ہم اپنا کوئی وہ نہیں چھوڑتے کہ ہم نے نہیں دیکھا یا ہمیں نہیں پتا. کل آنکھوں کوئی اپنی طرف سے اپنی طرف سے پوری اپنا پورا کام کرتے ہیں. تو تمام چیزوں کے دوران کبھی کوئی مشکل پیش آئی ہو, کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہو؟ مشکل بہت دفعہ آئی ہے. دیکھیں ایسا بھی ہوا کہ بہت ساری شادیوں کی ہم نے اپلیکیشن لی یا کوئی ایسا کام لیا جس میں ہمیں نہیں ملے فنڈ. بعض دفعہ منع بھی کر دیتے ہیں لوگ کہ نہیں ابھی ہمارا بجٹ نہیں ہے, یا ابھی ہم. تو پھر کیا کرتی تو ہیں؟ پھر ہم نے اللہ تعالیٰ نے ایسے وسیلے خود بنا دیے آخری دنوں میں, یا اس طرح پریشان ہو جاتے تھے کہ کیسے کریں. اب ظاہر بات ہے کسی کی بچی کی شادی ہو رہی ہے اور وہ تو ہم پہ ڈیپینڈ کر کے بیٹھ گئے, اور شادی کے 2 دن پہلے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کرنے والے نے منع کر دیا. تو پھر ہم یہ کرتے کہ پھر ہمارے پاس جو ہماری جمع پونجی یا ہمارا جو کمایا ہوا ہوتا ہم وہ لگا دیتے ہیں کہ بس اللہ مالک ہے, اب آگے اللہ اس کے بدلے خود ہی دے دے گا. تو بس اللہ نے یہ چنا ہوا ہے تو وہ جذبہ بھی ڈال دیتا ہے. اچھا, پھر لوگ بھی کہتے ہیں کہ یار آپ بے وقوف ہو, دوسروں کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہو, اپنا ٹائم پیسہ سب کچھ لگاتے ہو. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک نشہ ہے انسان کو نا, خدمت خلق بھی ایک نشہ. ہاں یہ ایک نشہ ہے. ابھی مجھے کوئی بولے کہ یہ کام دوسرا کر دو نا تو میں نہیں کر سکتی. اچھا, مجھے 24 گھنٹے کوئی بولے نا کہ اس کے پاس, اچھا کسی کے پاس جانا ہے, 1 گھنٹہ آپ کو راستے میں لگ گیا, پھر اس کے پاس گئے, سمجھے آپ کا پورا دن چلا جاتا ہے نا, اتنا ٹریفک ہے کراچی میں. تو مگر نہیں سوچتے کہ ہمارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے یہ. اور ایک دفعہ کریں ہم گئے رات کو 10 بجے وہ بچے کی شادی میں گھر وزٹ کرنے, وہ گھر نہیں مل رہا, ڈھونڈتے ڈھونڈتے 11 بج گئے, ہم 11:30 بجے ان کے گھر پہنچے. پھر رات کو 2 بجے ہم اپنے گھر آئے تھک ہار کے.
تو دوسرا کوئی ہوتا ہے تو سوچتا ہوں یار میرا اتنا ٹائم ضائع ہو گیا, وہ ہم نہیں سوچتے. لیکن آپ انجوائے کر رہی ہیں. میں اس کو میں اپنے ہر موومنٹ کو بہت انجوائے, بہت دل سے کرتی ہوں. چلیں ہینا, بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے گفتگو کر کے. مزید آگے بڑھائیں گے, تھوڑا سا مختصر سے وقفہ لے کے پھر آپ سے کنٹینیو کرتے ہیں. وقت ایک مختصر سے وقفے کا, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں دل کی بات اور ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حنا صدیقی. ہم ان سے گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں. حنا, یہ بتائیے کہ ایک عام تاثر ہے ہمارے معاشرے میں, ہمارے جو لوگ ہیں ان کی اور پولیس کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ پایا جاتا ہے. ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ آپ نے شہداء کے لیے بھی کچھ پروگرامز کیے, کام کیا ہے, تو اس پروگرام کے ذریعے یا جو بھی آپ کام کرتی ہیں اس کے ذریعے آپ نے اس گیپ کو کم کرنے کی کوئی کوشش کی ہے؟ جی ہاں, میں نے شہداء کے لیے, پولیس کے لیے بہت پروگرامز کیے اور سیمینارز بھی کیے. اس میں یہی ہمارا میسج ہوتا تھا اور ٹاپک ہوتا تھا کہ جو پولیس اور پبلک میں گیپ ہے, یا جو ایک نیگیٹو سوچ ہے لوگوں کی کہ پولیس صحیح نہیں ہے ہماری, یا یہ صحیح کام نہیں کرتی ہے, یا ہماری سنتی نہیں ہے, یا ایک خوف کی جو بات ہے کہ بھائی ابھی یہ ہمارے ساتھ مسئلہ ہو گیا, ابھی ہم تھانے کیسے جائیں. تو وہ سب ساری چیزیں ہم نے دور کرنے کی کوشش کی ان پروگراموں میں. اور میرا تو یہ میسج ہوتا تھا کہ مرد کیا, لیڈیز بھی آرام سے تھانے جا کے اپنی کمپلین یا جو بھی اس کے مسئلے مسائل ہے وہ بتا سکے. اور ایسا ہوا بھی ہے کہ ہماری پولیس بہت زیادہ آگے اچھی ہو گئی ہے, ان کا بیہیویئر, ان کا سب کچھ, اور جتنے بھی اس وقت تھانوں میں ایس ایچ اوز اور کام کر رہے ہیں وہ سارے پڑھے لکھے لڑکے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس میں مزید بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, ابھی ہمارے آئی جی اور سینئر آفیسرز نے بہت زیادہ بہتری لا چکے ہیں اور انشاءاللہ آگے آئے گی, کیونکہ ایک تو سوسائٹی میں لوگ ایجوکیٹڈ ہے. کراچی ایک مطلب پڑھا لکھا, پڑھے لکھے لوگ یہاں رہتے ہیں, تو یہ فوراً کوئی بھی چیز اگر غلط ہوتی ہے تو فوراً موبائل پہ ویڈیو بنا کے فوراً سے وائرل کر دینا کہ یہ پولیس والے نے میرے ساتھ غلط کر دیا, یہی فوراً ایکشن ہو جاتا ہے. مطلب ہم اچھائی کو پروموٹ کم کرتے ہیں, ہاں, نیگیٹو کو. اب کسی نے 100 روپے لے لیے تو فوراً ڈال دیا, یا کوئی غلط کر دیا کسی نے تو فوراً اس کی کمپلین کر دینا. تو اس سے یہ بھی ہے کہ وہ بھی بیچارے دیکھتے ہیں کہ بھائی چیک اینڈ بیلنس بہت زیادہ ہو گیا, تو ان کو بھی اپنی عزت کا وہ ہوتا ہے کہ بھائی ہماری عزت, ایک نام خراب ہو جائے گا. تو اس لیے وہ ان چیزوں سے ڈرتے ہیں. اور ایسی بات نہیں, ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا سارا سسٹم. کچھ جو ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں یا جو انٹیریئر وغیرہ میں یا کہیں پر ایسا ہوتا ہوگا کہ وہاں پہ ظلم و زیادتی بھی ہوتی ہے, مگر کراچی میں میرے خیال سے ایسا نہیں ہے. اور کہیں اگر کچھ ایسا غلط ہوتا بھی ہے تو ان کو دیکھنے والے اوپر لوگ ہیں جو دیکھ. تو آپ نے جب پروگرامز کیے تو یقیناً پولیس کے جتنے بھی لوگ تھے ان کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑا ہوگا, آپ کو کیسا لگا, کیا ایکسپیرینس رہا آپ کا, تعاون کیا انہوں نے آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ تو بہت تعاون کیا ہے, ہمیشہ بہت عزت ملی مجھے, بہت ہر طرح کا تعاون کرتے ہیں. اگر میں کوئی مسئلہ بھی بتاتی ہوں تو فوراً حل کر دیتے ہیں کہ میڈم بتائیے کیا مسئلہ ہے. اور ہم نے جتنے بھی کبھی کیسز دیے, کبھی بھی ہمیشہ ان کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ صحیح اس کا فیصلہ کیا. اور میں ایسا سوشل میڈیا پہ بھی میں نے بہت دفعہ کہا بھی کہ آپ لوگ اپنے مسئلے نہیں چھپایا کریں پولیس سے. اور دیکھیں ابھی جو کراچی میں کرائم کم ہوا ہے اس کا کریڈٹ ہماری پولیس کو جاتا ہے. ان کی رات دن کی محنت ہے. وہ اتنی کم سیلری یا زیادہ جو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت کما رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. کچھ پولیس والے نہیں اتنا کماتے. اچھا, ہمارے یہاں لوگ ایک اعتراض یہ اٹھاتے ہیں کہ ہماری پولیس لوکل نہیں ہے, آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ کچھ ایسے ہیں جو دوسرے ادر سٹی سے آ کے یہاں پہ پوسٹنگ ہوتی ہے ان کی, وہ اوپر ہمارے سی ایم صاحب یا جو بھی کرتے ہیں, ہمارے آئی جی صاحب,
تو میں ایسا سمجھتی ہوں کہ جو پولیس ہے وہ لوگ اپنی ہی سٹی کی ہونی چاہیے. جیسے کراچی کے آفیسر کراچی کے لوگ باشندے ہوں تو وہ زیادہ اس شہر کے مسئلے مسائل کو سمجھتے ہیں. ابھی میں سپوز پنجاب میں میری پوسٹنگ کر دوں, مجھے کیا پتا وہاں کیا مسئلے ہیں, کیا معلوم کون کیا ہے, کون بڑا ہے, کون چھوٹا ہے. مطلب آپ جس سٹی کے نا, میں یہاں پیدا ہوئی ہوں, مجھے یہاں کے مسئلے صحیح پتہ ہیں. ویسے ہی جو پولیس آفیسر یہاں پر پیدا ہوا, بڑا ہوا, پڑھا لکھا, اس کو پتہ ہی نہیں کہ کراچی میں کون سی چیز کہاں پر ہے, کیا وہ اس کو اتنا سمجھنا نہیں پڑے گا, اس کو ٹائم نہیں لگے گا چیزوں کو حل کرنے کے لیے. مگر آپ ادر سٹی سے اس کو بلا کے پوسٹنگ دیتے ہیں, اس کو سمجھنے میں ہی 6 مہینے لگ جاتے ہیں کہ اچھا یہ آدمی ہے, اچھا یہ وہ. تو یہ زیادہ بیٹر ہے کہ یہیں کے رہائشیوں کو یہ اپارچونٹی دینی چاہیے ان کو. چلے ایک مثبت پہلو ہمارے سامنے آیا پولیس کے حوالے سے, آپ نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا, اچھا لگا. یہ بتائیے آپ کا جو بھی یہ کام ہے اس کو آپ مزید بڑھانے کا ارادہ بھی رکھتی ہیں, تو اپنے بچوں کے حوالے سے کیا چاہیں گی کہ مطلب وہ آپ کے اس کاز کو مزید آگے بڑھائیں, ان کا ویژن کیا ہے؟ میرے بچے مجھے دیکھتے ہیں, میرے ہسبینڈ کو دیکھتے ہیں کام کرتا ہوا دیکھ کے, تو بہت ان کو بھی اندر یہ ہے کہ ہم کریں گے سوشل ورک. اور میں بولتی بھی ہوں کہ دیکھو میں اگر جب دنیا سے چلی جاؤں تو تم لوگ یہ کام آگے بڑھانا. مطلب آپ کی خواہش ہے, میری خواہش ہے کہ میرے بچے یہ کام کریں. اور ابھی بھی میرے بچے کوئی فرینڈز آ جائے اس کی فوراً ہیلپ کرنے کھڑے ہو جائیں گے, ماما یہ ہو گیا, میں نے ان کی فلاں ہیلپ کر دی. پھر میں سوچتی ان کے اندر بھی ذرا سی تمام بچوں کے ہیں اندر یا 1-2 مطلب ہوتا ہے نا, کسی میں زیادہ ہوتا ہے, تو آپ کیا کسی بچے میں زیادہ ہے, کسی میں کم ہے, مگر ہے سب میں. اور بہت اچھا لگتا ہے دیکھ کے کہ یار ہمیں بتانا نہیں پڑے گا کہ یہ کرو وہ کرو. آپ کو پتہ ہے پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ رول ماڈل ہوتے ہیں بچوں کے لیے. اگر آپ کا جو گھر کا ماحول اچھا ہے اور آپ ان کو اچھی تربیت دے رہے ہیں, پھر آپ جو کام کر رہے ہیں نا وہ ساری چیزیں فالو کر رہے ہوتے ہیں. آپ جس ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں نا بچے وہی فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو بچے دیکھتے ہیں کہ میرے پیرنٹس بنا کسی غرض کے چلے جا رہے ہیں, لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, گھر پہ بھی لوگ آ رہے ہیں, تو اب 2-2 گھنٹہ 4-4 گھنٹہ لوگ ہمارے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں, اپنے مسئلے شیئر کر رہے ہوتے ہیں. ہم نہیں گھبراتے, کسی کو کوئی اکتاہٹ نہیں ہوتی. نہیں, ہم پوری فیملی اس میں مطلب کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی ہمیں. ہم دیکھیں یہ کام کرنا ہے تو پھر کیسا یہ سب سوچنا. تو بچے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں میرے. چلیں نا, باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن ایک مخصوص وقت ہوتا ہے, ہم کلوزنگ کی طرف جائیں گے. آپ کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو, یا اپنی کوئی دل کی بات شیئر کرنا چاہیں ہمارے ساتھ؟ میں میسج یہی دینا چاہتی ہوں کہ ہمیشہ اپنی زندگی میں آپ پازیٹیو رہیں اور کبھی بھی نیگیٹو نہ ہو. کوئی بھی مشکل پریشانی کبھی بھی زیادہ ٹائم کے لیے نہیں آتی. اور اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کروائیں, اپنے ملک سے پیار کریں اور لوگوں کی مدد کریں. دیکھیں ہمارا جو اسلام ہے, ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے, اور جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہمیں دعائیں بھی ملتی ہیں. تو اس طرح سے ہماری زندگی بہت اچھی اور آسان گزرتی ہے, اور اس کا بینیفٹ آپ کو پتہ ہے آخرت میں بھی ملتا ہے. یہی میرا میسج ہے, کیونکہ میں ایک سماجی کارکن ہوں تو انسانیت کی خدمت پر یقین رکھتی ہوں, اور آپ سب کو بھی یہی میسج دینا چاہتی ہوں. اپنے اپنوں سے پیار کریں, ان کی قدر کریں, اور ہمیشہ اچھا سوچیں تو زندگی میں ہمیشہ اچھا ہوگا. بہت شکریہ ہنا, آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا. بہت خوشی ہوئی. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. جی تو ناظرین, آپ گفتگو سن رہے تھے ہنا صدیقی کی. انہوں نے اپنے کام کے متعلق ہمیں بہت سی معلومات فراہم کی, اپنے مقصد سے ہمیں آگاہ کیا. امید ہے آپ کو یہ گفتگو اچھی لگی ہوگی. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. ہمارے چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیے. اپنی میزبان ہیرا شبیر کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ نئے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی, آپ کا اپنا چینل.